नाजरीन, मैं खान रिजवान और मेरे साथ हैं ग़ुलाम नबी कुमार। GNK न्यूज़ पोर्टल में आप सबका इस्तकबाल और खैर मकदम है। ये वीडियो बराह रास्त उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर, GNK उर्दू और लाजवाल TV पर नश्र किया जा रहा है। आप बराह रास्त उसको देख सकते हैं। ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ उर्दू दुनिया की मारूफ मशहूर हस्ती, ख़ास मेहमान प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम साहब हैं। आप सदर शोबा उर्दू, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं। मैं सर आपको इस डीन फैकल्टी बनने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मुबारक हो, शोबे उर्दू को मुबारक हो। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम साहब इससे कबल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के सरबराह रह चुके हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की पूरी तारीख़ में अगर कोई फ़ाल शख्सियत सरबराह की हैसियत से आई है, जिसने अपने मुकम्मल वक्त में 3-4 साल जो वक्त होता है उसमें उस पूरी मुद्दत में जिसने बिल्कुल फ़ालियत के साथ और तहरीक बनकर काम किया है, उस शख्सियत का नाम है प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम साहब। ख़ास बात यह है कि आपने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू का बजट बढ़ाया, जो एक अरसे से एक मुतय्यन रकम मिला करती थी, उसमें आपने हुकूमत से दबाव देकर हुकूमत से उर्दू के फ़रोग़ के लिए बताकर आपने उस रकम को बढ़ाया। ख़वातीन का जो ख़ास रसाला है आपने वहाँ से जारी किया। पूरे हिंदुस्तान में आपने एक वैन सिस्टम चालू किया, जो वैन पूरे हिंदुस्तान के गली गली, कोने कोने, करिया करिया और गोशे गोशे में जाती है और उर्दू का तारुफ़ कराती है। ये वो ख़ास काम है जो कौमी कौंसिल उर्दू की तारीख़ में बेहद अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम साहब का तारुफ़ सिर्फ़ इतना ही नहीं है, आप मारूफ़ अदीब, नक़्क़ाद और फ़िक्शन राइटर भी हैं और कई दर्जन किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप दिल्ली कब आए और किस गर्ज से आए थे? वजह बेगानगी नहीं मालूम, क्या बात, तुम जहाँ के हो वहीं के हम भी हैं। क्या बात। तो हम लोगों का ताल्लुक़ सूबे बिहार से है, यानी जिसको दबिस्तान अज़ीमाबाद भी कहा जाता है, और बिहार की भी है शिरकत बहार गुलशन में। क्या बात। लहू से हमने भी सींचा है बाग़ उर्दू को। क्या बात। तो वहाँ से सफ़र हुआ दिल्ली का। यहाँ मैंने फिर अपना MPhil में दाखिला लिया, MPhil में कामयाबी हासिल की, फिर PhD, और PhD के दौरान ही ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में आर्जी मुलाज़मत मिली। उसके बाद से सफ़र जो जारी है सो जारी है। 3 महीने के बाद ही यहाँ शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो परमानेंट होती है तकर्री, उसमें तकर्रुर हो गया। उसके बाद से अपने जो काम है पढ़ने लिखने का वो कर रहा हूँ। इसके अलावा एक उस्ताद होने की हैसियत से, हालांकि हम लोग उस्ताद क्या होंगे, लेकिन बहरहाल जो ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी देती है, इसके अलावा एक और ज़िम्मेदारी होती है, वो है कि अपनी ज़बान और अपने अदब और अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब, उसको भी जो है हमेशा तरक्की की राह पर ले जाना, ये भी एक मकसद होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो लोग जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो दूसरे मज़ामीन पढ़ा रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी इतनी नहीं है। ठीक है, वो अपनी केमिस्ट्री पढ़ाएं, लैब में टेस्ट करें, लेकिन जो उर्दू पढ़ा रहा है, जो उर्दू का उस्ताद होता है, उसकी ज़िम्मेदारी दोहरी होती है। यानी उसको एक तरफ तो मुलाजमत भी करनी है, दूसरी तरफ इस मुलाजमत को मिशन की शक्ल में देखना है कि साहब हमें अपनी ज़बान के इर्तक़ा के लिए कैसे काम करना होगा। ये उसको हमेशा इस चीज़ निगाह में रहनी चाहिए। चूँकि आप क्लासरूम में उर्दू पढ़ा दीजिए, MA PhD, और उससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि जब हम उर्दू की तरक्की के लिए, ज़बान की तरक्की के लिए बच्चों से बात करें और ऐसे लोगों को उर्दू ज़बान की तरफ राग़िब करें जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और वो सीखना चाहते हैं, वो बहुत ललक के, बहुत लपक के, बहुत चहक के उर्दू की तरफ आते हैं, उनकी हम कैसे खिदमत करें, उनको हम कैसे उर्दू की तरफ राग़िब करें, ये सबसे बेसिक और असासी काम है जो उर्दू के असातिज़ा को या किसी भी मुहिब्बे उर्दू को करना चाहिए। यही राज है उर्दू की तरक्की का, और कोई दूसरा राज है नहीं।
سر آپ بولڈ ڈیسیزن لینے میں آپ پوری اردو دنیا جانتی ہے اور اعتراف بھی کرتی ہے کہ اگر اردو کا ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اصابت رائے رکھتا ہے، فیصلہ لینے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے فیصلے کے بل بوتے پہ کچھ کرا سکتا ہے تو سید ارتضیٰ کریم صاحب ہیں. یہ ہم نے خود بھی سنا ہے. سر آپ نے ایسے ہی ایک اہم فیصلہ لیا جب آپ فرسٹ ٹائم صدر شعبہ اردو تھے. جی 2009 میں تو آپ نے گولڈن جوبلی کا شاندار پروگرام کیا تھا، بلکہ پوری دلی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اس کی ایک آواز سنائی دے رہی تھی. وہ بہت ہی تاریخی پروگرام آپ نے کرایا. تو کیا کوئی ایسی تقریب پھر آپ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ دیکھیے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت صاف ہے تو وہ تھوڑی بہت دشواریاں تو ہوتی ہیں کام کرنے میں، لیکن اگر وہ ایماندار ہے اپنے تئیں، اپنے ضمیر کے تئیں، اپنے کام کے تئیں، اپنے نصب العین کے تئیں، تو دوسرے لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اور جو گوسپ ہوتا ہے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. کام کرنے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے الزامات آتے ہیں کام کرنے والوں کے لیے، ایسے ہوا اور ویسے ہوا، اور سب سے زیادہ آسان الزام ہے کہ انہوں نے اس میں غبن کیا اور پیسے کھا لیے اور بےایمانی ہوئی اور رشوت ستانی ہوئی. بہت آسان الزام ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ کام کریں گے تو آپ پر یہ مان کے چلیے کہ 100 الزامات عائد ہوں گے، کوئی دقت نہیں. کام نہ کیجئے تو کوئی الزام نہیں، بس ایک ہی الزام آئے گا، بھائی کام نہیں کرتے ہیں یہ. لیکن اس سے نقصان قوم کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے. آپ جس منصب پر آپ کو اللہ نے بٹھایا ہے، قدرت نے موقع دیا ہے زبان کی خدمت کا، ادب کی خدمت کا، قوم کی خدمت کا، ملک کی خدمت کا، اگر آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کل بارگاہ میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم کو جب موقع دیا گیا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو میرے ساتھ میرا خدا، میرا اللہ ہے، میرا ایمان ہے، اور میں اسی لیے بہت ایمانداری کے ساتھ، جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت بولڈ لیتا ہوں، تو میں اس کے لیے چونکہ سارا ہوم ورک میں کر لیتا ہوں. جو GFR کا رول ہوتا ہے، گورنمنٹ پرچیزنگ کا رول ہوتا ہے، یا جو طریقہ کار ہوتے ہیں کام کرنے کے، وہ سب میں اس سے اویئر ہو جاتا ہوں. اس کے بعد اگلا اسٹیپ لیتا ہوں، اس لیے بولڈ اسٹیپ لیتا ہوں. قومی کونسل برائے فروغ اردو میں بھی جب مجھے موقع ملا تو مجھے خود سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، وقت آئے گا تو دھیرے دھیرے چیزیں نکل کر کے سامنے آئیں گی، کہ 14 کروڑ روپے کا اضافہ میں نے کروایا. لوگ کہتے ہیں کہ BJP سرکار، حکومت جو ہے وہ اردو مخالف ہے یا اردو دوست نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ حکومت کے سامنے اپنے مسائل لے جائیے، اپنے وسائل لے جائیے، اپنا نصب العین بتائیے، اپنا مقصد بتائیے. اگر ان کو پازیٹیو لگے گا، ان کو لگے گا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے قوم کو، ملک کو، ہندوستان کو، زبان کو، تو وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں 14 کروڑ روپے ایکسٹرا ملا. میں نے جتنے 150 کے آس پاس کمپیوٹر سینٹر کھلوائے، ابھی تک تو ایسا ریکارڈ قومی کونسل کا کوئی ایسا ہے نہیں. سال میں 2 میٹنگوں کا ریکارڈ ایسا وہاں ہے نہیں. بہت سی ایسی چیزیں میں نے وہاں شروع کی ہیں جو ابھی تو معاملات آگے بڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں. جیسے میں نے 5 لاکھ کا ایک ایوارڈ شروع کروایا، اور 1 لاکھ کے 5 ایوارڈ اور شروع کروائے ینگ رائٹرز کے لیے. ظاہر بات ہے وہ بھی ابھی تک کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو بھائی ہم 5 لاکھ کا ایوارڈ ہی اگر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کسی ادیب اور شاعر کو دے رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں ہوگا. اور اس طرح کی اور بہت سارے اسکیمز میں نے کوشش کی کہ وہاں امپلیمنٹ کروں، اور مجھے حکومت ہند سے یا اپنی وزارت سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جب بھی ہم نے اپنا کوئی ایجنڈا رکھا ہے اس کو منظوری ملی ہے. میں اس کے لیے حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات رہی گولڈن جوبلی تقریبات کی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس کی سرکار تھی، کپل سبل اور یہ لوگ سارے اس میں موجود تھے، 6 کیبنٹ منسٹر. اس میں بھی جو میں نے اپنے طور پر جو فیصلے لیے، مجھے پریشانیاں ہوئیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے. سب وقت آنے پر سچائی سامنے آ جاتی ہے، چیزیں نکل کر کے آتی ہیں سامنے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. مجھے کسی طرح کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ صاحب میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. ایسا کوئی پچھتاوا نہیں. مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیے وہ ایسا کام ہے جو تاریخی کام ہے. اس زمانے میں 1841 اور 1857 کے دہلی اردو اخبار کی اشاعت وہ اپنے آپ میں بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے رضوان صاحب کہ میرا نام ارتضیٰ کریم ہے، اور میں ایک ایسے علاقے سے میرا تعلق ہے جس کی طرف شاید نگاہ ٹھیک سے نہیں جاتی ہے. میرے علاوہ کوئی شخص یہ دوسرا کام کرتا، کوئی بھی دوسرا شخص یہی کام کرتا
تو لوگ اس کو ہاتھوں پہ اٹھائے رہتے تھے، بڑا کام بڑا کام بڑا کام. خود میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں تشہیر کروں یا چیزوں کو پھیلاؤں. کام کرنا ہے، کام کیجئے. صلہ جو ہے وہ وقت اپنے طور پر دیتا رہتا ہے. سر وہ بہت اچھا پروگرام تھا، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہر کام میں پیر کھینچنے والے ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ پیر کے بجائے لوگوں کا ہاتھ کھینچنا چاہیے تاکہ ہمارا تعاون اس کے ساتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کام میں جو آپ کے کرنے پر لوگ الزام لگاتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے ذاتی طور پہ کہ اگر وہ شخص جو خود الزام لگا رہا ہے اگر اس کو موقع ملے تو شاید جو الزام آپ پہ لگا رہا ہے اس سے بڑا مجرم وہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ تو خیر. سر یہ ایسا ماننا ہے لوگوں کا کہ پڑھے لکھے لوگ سیاست میں کم آتے ہیں، اردو والے کم آتے ہیں، پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس اور انگریزی شعبے کے لوگ جاتے ہیں. تو کیا آپ کا بھی ارادہ کچھ ہے کیا سیاست میں؟ نہیں، میں کبھی، مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میری دلچسپی ضرور ہے اور میرے تعلقات بھی سیاسی رہنماؤں سے ہیں، اور لیکن سیاسی میدان میں باضابطہ اترنا میں نے کبھی اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، چونکہ بہرحال وہ ایک مختلف میدان ہے. اور میرے جیسا آدمی جس کو میں کہتا ہوں بیوقوف آدمی کی سیاست میں کہیں جو کوئی جگہ نہیں ہے. بیوقوف کون ہوتا ہے؟ بیوقوف ہوتا ہے جو سچ بولے. اور سیاست میں جو سب سے پہلا اصول ہے سیاست کا کہ جو کرو وہ کہو نہیں، جو کہو سو کرو نہیں. تو وہ ہمارے، کم سے کم میرے ارتضیٰ کریم کے بس کی یہ بات نہیں ہے. میں تو کہیں نہ مصلحت کرتا ہوں نہ منافقت سے کام لیتا ہوں، اس لیے میرے لیے تو وہ میدان کہیں سے مناسب ہے ہی نہیں. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. سر اردو محلہ کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی تابناک تاریخ ہے. ہمارے یہاں سے بھی شعبہ اردو سے بھی اردو محلہ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، ان دنوں بند ہے. تو کیا وہ بند رہے گا یا نکالنے کا ارادہ ہے اس کی؟ نہیں، میں نے جیسے کہ آپ کو شروع میں یہ بات رکھی کہ اردو محلہ کا ہی ہم لوگوں نے 2 شمارے، جو میں ہیڈ تھا جس زمانے میں، بہت دنوں سے جب میں ہیڈ ہوا تھا اس زمانے میں یہ صورتحال خراب ہی تھی، تو میں نے دہلی اردو اخبار کے 2-3 شمارے اس وقت شائع کیے جو اردو محلہ کے خصوصی شمارے تھے. 1841، 1851، پھر 1857 کے مضامین. وہ اب اس بار ہم نے 1851 کا جو شمارے ہیں ہمارے ہاں، وہ میں اس کی اشاعت کر رہا ہوں. اور پہلا شمارہ جو دہلی اردو اخبار کا ہوگا وہ دہلی اردو یعنی اردو محلہ کا جو ہوگا پہلا شمارہ، وہ اردو محلہ کا، یہ دہلی اردو اخبار کا پہلا 1851. یہی میرا ارادہ ہے کہ وہ خصوصی شمارہ ہوگا دہلی اردو اخبار 1851 کے تعلق سے. اس میں کچھ مضامین ہوں گے جو دہلی اردو اخبار کے سے متعلق ہوں گے، اور پورا جو ہمارے جو دستیاب شمارے ہم کو مل گئے ہیں دہلی اردو اخبار کے 1851 کے، وہ ہوں گے. وہ بہت دستاویزی، بہت یادگاری شمارہ ہوگا، چونکہ ہم نے پچھلی بار کتابی شکل میں شائع کیا تھا. اس بار ہم اردو محلہ کو رسالے کی شکل دے کر کے اس کی کاپیاں شائع کریں گے اور پورے ہندوستان کے شعبہ اردو کو تقسیم کریں گے، یا اور جو ادیب اور شاعر ہیں ان تک بھی وہ چیز پہنچے گی. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا پروسیس میں ہے. ہاں، وہ 1-8 مہینے کی بات ہے، وہ کام چل رہا ہے، وہ آ جائے گا. اس کے بعد دہلی اردو اخبار کے کم سے کم ہم لوگ سال میں 3-4 شمارے نکالیں گے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہر شمارہ کسی خصوصی موضوع سے متعلق ہو. یعنی کبھی ناول پر ہو، کبھی کسی شاعر پر ہو، کبھی کسی اور صنف کو لے کر کے ہو. تو یہ اس طرح سے ارادہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کریں گے. اب دیکھیے کس حد تک مجھے کامیابی ملتی ہے، لیکن ہوگا انشاءاللہ. جی. کلاسیکی ادب ہمارا ماخذ ہے، اس ماخذ سے آپ کا گہرا رشتہ رہا ہے. آخر اس رشتے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ عام طور سے اردو دنیا میں اردو کے لوگ ریسرچ میں اور تحقیق میں وہ اس ماخذ سے ہٹ کے کام کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آج بھی آپ کا تعلق اس ماخذ سے ہے. کوئی خاص سبب ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو نرم چارہ ہے اس کو لیا جائے. جی. یعنی اب آج کے جدید ادب یا ماڈرن لٹریچر پر آپ افسانے پر، شاعری پر گفتگو کریں، اور یا آج کے جو ادیب شاعر لکھ رہے ہیں ان پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں، تو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کلاسیکل لٹریچر کو ٹچ کرتے ہیں، جیسے ہی آپ تو آپ کو پھر بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. کلاسیکل لٹریچر کو پڑھنا، اس کی تفہیم، اس کی تشریح، اس کی تنقید، اس کی تعبیر ایک مشکل کام ہے. بہت سی لفظیات ہیں جس سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے ایک اردو کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اردو کے استاد ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم اپنا رشتہ کلاسیکل لٹریچر سے بھی استوار رکھیں،
تاکہ بچے جو ہمارے کلاس روم میں آتے ہیں ان کو اگر کوئی دشواری ہو تو ہم ان کو سمجھا سکیں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کلاسیکل لٹریچر میں آپ کو ملتے ہیں جو آج ایک طرح سے جس کا ان کا استعمال بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن بچے کلاس روم میں آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا رشتہ بغیر، اگر آپ کلاسیکل لٹریچر سے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو ماڈرن لٹریچر کی بھی تفہیم بہت مشکل ہوگی. جیسے انتظار حسین کو آپ کو پڑھنا ہے، انتظار حسین کو سمجھنا ہے، زرد کتا ہو یا ایک بن لکھی رزمیہ ہو یا قرۃ النظر کے افسانوں کو سمجھنا ہو، ناول کو سمجھنا ہو، تو کلاسیکل لٹریچر کے بغیر آپ اس کی صحیح تفہیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک دم سچائی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی میں بار بار محسوس کرتا ہوں کہ کلاسیکل لٹریچر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا ہوگا اپنے اس پر نوطرز مدرسہ پہ کام کیا. جی نوطرز. ہاں، ابھی جو 4-5 سال سے میں مستقل کام کر رہا ہوں، جو دہلی کی داستان ہے شاہ عالم ثانی کی لکھی ہوئی، عجائب القصص اس پہ کام کر رہا ہوں. کچھ چونکہ دفتری مصروفیات کی وجہ سے وہ تھوڑا التوا میں پڑ گیا ہے کام، لیکن اب جو ہے 1 آدھ مہینے میں 1.5 مہینے میں وہ چیز سامنے آ جائے گی. تو اصل کیا ہوتا ہے کہ کلاسیکل لٹریچر کو پڑھنا، اس کو دستیاب، اس کی فراہمی بہت مشکل کام ہے. عام طور پر جو ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بھائی معمولی اور سامنے کی چیزوں کو کام کر لو اور اپنے نمبر بڑھاتے جاؤ. کلاسیکل لٹریچر پہ کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ضروری ہے، سانس کی طرح ناگزیر ہے کلاسیکل لٹریچر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. سر آج کل کلاسیکی متن کو پڑھنا ہی بہت مشکل ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ الزام تو نہیں دے سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ طلباء کے علاوہ بھی ان سے جو اوپر ہیں طلباء سے، وہ ان کے لیے بھی ایک مشکل عمل ہے. میں بتاتا رہا ہوں کہ اساتذہ بھی اس کو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ متن کو متنو، بالکل کو بالکل، ہاں کچھ بھی وہ اس طرح کے الفاظ. بھائی میں کیا بتاؤں کہ ایسی فیس بک تو ایسے لوگوں کو مطلب کسی اور ایکسپوز کر رہا ہے. آپ فیس بک دیکھیے، لوگ بولتے تو بہت اچھے طریقے سے. فیس بک پہ اس میں املے اور جملے کی غلطیاں دیکھیے کہ کیسے املے اور جملے کی غلطیاں آ رہی ہیں کہ صاحب میں اپنا وقت صرف نہیں کر رہا ہوں، اور صرف کو لکھتا ہے سین رے فے سے، جبکہ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں کلاسیکل لٹریچر. تو جب پڑھیں گے نہیں آپ تو چیزوں کو، داستان آپ پڑھیں گے نہیں، مثنوی پڑھیں گے نہیں، قصیدہ پڑھیں گے نہیں، تو بات کیسے بنے گی؟ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کچھ کلاسیکی جو خاص متون ہیں ان کا کچھ حصہ تمام کے لیے لازمی ہو، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے بھی، کہ جس کا ایگزام نہ ہو لیکن وہ ان کو پڑھنے کے لیے لازمی طے کیا جائے. دیکھیے اساتذہ کے لیے تو تمام تر چیزیں لازمی ہیں. جی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بچوں سے بھی اپنے کرتا ہوں کہ آپ نے بی اے کر لیا، آپ سے کوئی توقع نہیں تھی، لیکن جب آپ ایم اے کرتے ہیں تو ایم اے کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر آف آرٹس. ماسٹر آف آرٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اپنے جو آپ کا مضمون ہے آرٹس کا، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، اس میں آپ کیا ہو گئے؟ ماسٹر آف آرٹس. تو ماسٹر آف آرٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں آپ اردو میں آپ ماسٹر ہیں، مہارت حاصل ہو گیا، اس میں آپ کو مہارت حاصل ہے، ایسی توقع کی جاتی ہے. جی. یعنی اگر کوئی ٹیلر ماسٹر ہے تو اس ٹیلر ماسٹر کے پاس کوئی جائے گا کہ میری شرٹ سی دو، میری پینٹ سی دو، میرے قمیض سی دو، میری شیروانی سی دو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سی سکتا. وہ کہے گا ہاں میں بالکل سی سکتا ہوں، لیکن اسپیشلائزیشن میری شیروانی میں ہے یا کوٹ میں ہے یا سوٹ میں ہے یا پینٹ میں. اس کا مرحلہ بعد میں شروع ہوتا ہے، یہ ماسٹر آف آرٹس کے بعد. یعنی آپ ایم فل کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تب اس مضمون پر آپ کا احساس ہے کہ آپ اس پہ بات کریں گے کہ صاحب میں تو. لیکن ماسٹر آف آرٹس کا مطلب یہ پھر آپ سے کم شدبد تو ہونی چاہیے کہ قصیدہ یہ ہے، مرثیہ یہ ہے. وہ شدبد بھی ہمارے اساتذہ میں، معاف کیجیے گا، نہیں ہے. تو اس پہ بہت لمحے فکریہ ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ماسٹری سر جھگڑے پہ ہوتی ہے. ماسٹری اس پہ ہوتی ہے کہ تنقید بڑی ہے یا پھر تحقیق یا پھر کچھ اور، اس پہ بحث کرتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ فروئی بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں. فروئی بحث میں ادب میں ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. تنقید کی اپنی اہمیت ہے، تحقیق کی اپنی اہمیت ہے، تخلیق کی اپنی اہمیت ہے، سفر نامے ہیں ان کی اپنی. ہر ادب میں جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ تنقید لکھی ہی نہ جائے تو کیسا سناٹا ہوگا، اس پر غور کر لیجئے. مان لیجئے تحقیق کی ہی نہ جائے تو پھر کیا حالت ہوگی، اس پر آپ غور کر لیجئے. مان لیجئے کہ تخلیقار آج سے لکھنا بند کر دیں 10-20 سال کے لیے تو کیا منظرنامہ ہوگا ادب کا، اس کا غور کر لیجئے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تخلیقار کمتر درجے کا ہو، کوئی اعلیٰ درجے کا ہو، کوئی تنقید لکھنے والا
اپنی تنقید میں اس طرح چیزوں کو نہیں پیش کر پا رہا ہو، کوئی محقق اپنی تحقیق میں غچے کھا رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ غزل میں کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے، نظم صحیح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن سرے سے ہم نظم کو ہی نکار دیں یا کہیں گے غزل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اردو شاعری کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ شاید مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، وقت جب گزرتا ہے تو چیزوں کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ کتابیں جو ہوتی ہیں، جو خود آج کل دیکھیے نا عجیب طرح کا رجحان آ گیا ہے، میں ایک کتاب لکھوں یا میں کوئی ایک غزل لکھوں، میں کوئی ایک مضمون لکھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ بس راتوں رات میں بہت بڑا ادیب، نقاد، شاعر، سب کچھ مجھے ہو جانا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کتابیں بہت دیر کے بعد بالغ ہوتی ہیں۔ کتابوں کی بلوغت میں، سن بلوغت تک پہنچنے میں کتابوں کو بہت وقت لگتا ہے۔ غالب سامنے کی مثال ہے، غالب اپنے عہد میں کیا تھے اور آج غالب کیا ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل جو ہے آگ کا دریا کیا تھا، آج آگ کا دریا کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل فراق گورکھ پوری کیا تھے، آج کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل پریم چند کیا تھے، آج کیا ہیں، اس پر کتابیں اور ادیب وقت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سن بلوغت کو پہنچتی ہیں۔ اپریشیشن پر توقع رکھنی چاہیے۔ جی سر، اگر ہم تنقید اور تحقیق کے تنازع کو سامنے اگر لائیں، جو ہمارے اہم اور بڑے ادبا جو اس تنازع میں وہ پیش رہے ہیں، اگر ہم اس کو ایویلویٹ کریں تو کیا نکل کر سامنے آئے گا؟ تنقید کا مقام زیادہ ہے یا تحقیق؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تنازع تھا یا کوئی جھگڑا تھا بزرگان ادب میں کہ تنقید بڑی ہے تخلیق بڑی ہے۔ وہ اصل میں تنقید اور تخلیق کے کبھی رشتوں پر بات کرتے تھے، کبھی ان کی اہمیت پہ بات کرتے تھے، کبھی ان کی اولیت کی بات کرتے تھے۔ اس میں ایسا ان کے مضمون سے کہیں آپ یہ نہیں نکالیں گے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ تنقید تحقیق سے چھوٹی ہے یا تحقیق تنقید سے، ایسا ان کے جتنے مضامین آپ پڑھیں گے اس میں ایسا کہیں آپ کو اس سے نکل کے نہیں آئے گا ان کا اندیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ تنقید نہ ہو تو پھر آپ نے جو تحقیق کی ہے اس کا ایویلویشن، اس کا ججمنٹ، اس پہ کوئی رائے زنی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو کام کرے گی وہ تنقید کرے گی۔ تحقیق نے اپنا ایک کام کر دیا، مان لیجیے کسی نے بتایا کہ نو طرز مرصع یہ کتاب ہے جو اس عہد میں چھپی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ظاہر بات ہے یہ آپ نے تحقیق کر لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد کا کام جو جن لوگوں کا ہے، جو رائے دینے والے لوگ ہیں، چاہے ان کو آپ تنقید نگار کہیں، مبصر کہیں، جو بھی کہیں، وہ اپنی ایک رائے پہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر بات ہے کہ تحقیق کو بھی رہنمائی ملتی ہے اور تنقید کو بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے ایسا کوئی تو تنازع، کوئی جھگڑا پرانے ادیبوں میں نہیں تھا، یا انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ صادر نہیں کیا اپنے مضامین میں کہ نہیں صاحب تنقید بہت بڑی ہے، تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا کہہ دیا کہ صاحب تحقیق بہت بڑی ہے، تنقید کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا کوئی آخری فیصلہ، ویسے ادب میں فیصلے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ادب میں تو اپنا کام کرتا ہے آدمی، اور کام کرنے کے بعد جیسے جیسے آج تحقیق کچھ ہوتی ہے، کل کوئی تحقیق کچھ اور نہیں آ جاتی ہے۔ آج تنقیدی رویہ کہتا ہے کہ صاحب فراق گورکھ پوری چھوٹے شاعر تھے، کل کہہ رہتا دوسری تنقید پورا نہیں صاحب فراق گورکھ بھی بڑے شاعر تھے۔ تو یہ ایسا یہ کہیں کوئی تنازع بس، اور کیا، وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے سر آج تحقیق، تنقید اور فکشن، ان تمام چیزوں پہ کام ہو رہے ہیں، لوگ تخلیق بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پرانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا فکشن سامنے نہیں آ رہا ہے جس کا موازنہ ہم دور جدید کے فکشن سے اپنے ماضی کے کسی بات یہ ہے بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ادب میں بہت ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اور جس کو کہتے ہیں پتا مار کے چیزوں کی تخلیق ہوتی ہے یا تنقید ہوتی ہے یا تحقیق ہوتی ہے۔ ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ابھی اسی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ہر آدمی عجلت میں ہے۔ ہم نے ایک مضمون لکھا اور میری یہ خواہش ہے کہ بس آج ایک مضمون کے بعد میں یا تو کلیم الدین احمد ہو جاؤں یا علی احمد سرور ہو جاؤں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود کلیم الدین احمد کے کام کو دیکھیے، خود علی احمد سرور کے کام کو دیکھیے، خود ابھی تازہ مثالیں ان لوگوں کی ہیں، شمس الرحمن فاروقی اور دوسرے لوگوں کی، انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی ادب کر دیا۔ اسی لیے آج جو چیزیں وہ ان کے سامنے آتی ہیں وہ ایک معتبر درجہ رکھتی ہیں ہمارے ہاں۔ ہم اس پر غور بھی تو کریں کہ ہمارے یہاں جو اس وقت لکھنے والے لوگ ہیں، تخلیق یا تنقید یا
تحقیق تو خیر برائے نام ہو رہی ہے، لیکن جو لکھ رہے ہیں جو لوگ، ان کو آپ غور تو کیجئے ان پر. یہ کیسے ممکن ہے رضوان صاحب کہ ایک آدمی سال میں 365 دن میں وہ 300 دن تو سیمینار میں شریک ہو، تو وہ ہر 300 سیمینار میں 300 پیپر، ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو رائٹ اے بہترین پیپر؟ لکھ ہی نہیں سکتا وہ. اس کے لیے تو بہت ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی چیزیں ایک آدھ مضمون ایسا کوئی لکھ لیتا ہے کہ صاحب وہ زندہ رکھتی ہے آدمی کو. خورشید الاسلام کی مثال سامنے ہے، ایک مضمون نے اس کو زندہ رکھ دیا. یہ ایسی راہی معصوم رضا، طلسم و شربا، زندہ ہے وہ آدمی. آدھا گاؤں، زندہ ہے وہ آدمی. لیکن آج ہم 25 ناول لکھتے ہیں نا کہ فلاں صاحب کے 25 ناول شائع ہو چکے ہیں، لیکن اگر ادب کے حوالے سے غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ 25 ناول سے بھی کچھ نکل کے نہیں آ رہا ہے. تو زود نویسی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. ٹھہر کے لکھیے، سنجیدگی سے لکھیے، سمجھ کے لکھیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک معیار آتا ہے، ایک وقار آتا ہے. ہم لوگ جس عہد میں جی رہے ہیں، ایک تو یہ زوال کا عہد ہے. آپ فلم میں دیکھیں وہاں بھی زوال ہے، ادب میں دیکھیں وہاں بھی زوال ہے، سیاست میں دیکھیں وہاں بھی زوال ہے. تو ہم لوگ زوال کے عہد میں جی رہے ہیں. اس وقت ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہم بس فوراً ابھی ہم نے کچھ کیا اور ابھی اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے، جو ممکن نہیں ہے. ادب اور عبادت میں یہی چیزیں ملتی جلتی ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ اور نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی انعام آپ کو اللہ میاں نہیں دیتے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد تم کو جنت یا جہنم یا اس کی قبولیت کا جو بھی سلسلہ ہوگا. ادب میں بھی یہی ہے کہ آپ کو مستقل ریاضت کرنی ہے، مستقل لکھتے رہنا ہے، تب جا کر کے آپ کو کوئی فیصلہ نکل کے، کوئی ایسی چیز نکل کے آپ کے قلم سے آئے گی، کوئی افسانہ نکل کے آئے گا، کوئی شاعری ایسے نکل کے آئے گی کہ وہ آپ کو زندہ رکھے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، وہ آپ کو شعر یاد ہے موضوع کا، صاحب کہو مجنوں کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو. اب ایک شعر پہ وہ آدمی آج زندہ ہے کہ میں بھی کوٹ کر رہا ہوں اور ایسے میرے جیسے کتنے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہ پریم چند نے پوری زندگی کہانی لکھی، لیکن کفن پہ آ کر کے پھر وہ ان کو ایک عروج اور ایک ان کو معیار عطا ہوا. پریم چند نے قلت النظر اتنی چیزیں لکھی، بس ساری چیزیں مارکت الارا نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک دو چیزیں ایسے اتنا لکھنے کے پر ان کو ایک چیزیں نکل کے آتی ہیں. لیکن اس میں بھی انہوں نے پورا 50 ناول اور 30 ناول کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں بنایا ہے کہ سب اتنا بڑا ریکارڈ ہے. آج تو دیکھیے کہ ہر آدمی دوسرا آدمی ناول لیے چلا رہا ہے. کیسے ناول لکھ سکتا ہے آدمی بھائی اتنی جلدی؟ ایک سال میں آدمی ایک ناول یا 2 ناول کیسے لکھ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ اس کے لیے جتنی ریاضت کی ضرورت ہے، جتنا پکنے کی ضرورت ہے مواد کو، موضوع کو، اور جتنا اس میں گھسنے کی ضرورت ہے کرداروں میں، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی اس وقت اجلت میں ہے. سب سے بڑا نقصان جو ادب کو ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس وقت، وہ فیس بک اور سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے. کہ ایک کہیں کچھ ہوا اور اس کے بعد دیکھیے صاحب ادھر بھی وہی چیز، وہی وہاں وہ اس وال پیپر پہ ارے مصیبت ہے صاحب. ایک اس کو تو لوگ ترقی تصور کر رہے ہیں. میں اس کو بالکل ترقی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں مطلب آپ کام کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کے پاس سوچنے کا فوراً فیصلہ صادر ہو رہا ہے. بڑی اچھی کتاب ہے، بڑا اچھا یہ ہے. ارے کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا بغیر پڑھے ہوئے بھائی؟ ابھی تو آپ نے پڑھا ہی نہیں اس ناول کو، ابھی تو کتاب مارکیٹ میں آئی بھی نہیں ہے ٹھیک سے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھا ناول ہے، بہت اچھا. ارے یار یہ کیسے ممکن ہے یہ؟ لیکن سر سوشل میڈیا کے خلاف اگر اس طریقے سے آپ بات باہر کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ پرانی ذہن کے لوگ. نہیں کچھ نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہے یہ، سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہے، سوشل میڈیا کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا تو اپنی ادب میں نہیں ہو رہا تھا، پہلے بھی ادب میں یہ ہو رہا تھا. لوگ اب دوسرے کے نام سے مضامین لکھتے تھے اپنے لیے اور ان کو چھپواتے تھے، ان پہ واہ واہی ہوتی تھی، پہلے بھی ہوا کرتا تھا. سر یونیورسٹیز میں، ہندوستان کی یونیورسٹیز میں آپ کا آنا جانا ہے. خود ہماری اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. ہر صنف پہ کام چل رہا ہے، تحقیق، تنقید، شاعری. کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا معتبر کام ہو رہا ہے، معیاری کام ہو رہا ہے؟ آپ اسے مطمئن ہیں؟ میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لڑکے جو اسٹوڈنٹ ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے مقالات لکھ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی نگرانی میں لکھتے ہیں. کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس کی نگرانی میں لکھتے ہیں. ہم مقالہ نگار کو جو ٹاپک دیتے ہیں، جو نگراں دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی تال میل نہیں ہے.
اسٹوڈنٹ کی دلچسپی کہیں اور ہے، نگراں کی دلچسپی کچھ اور ہے، لیکن چونکہ ایک ضرورت کے تحت اس کو سند لینی ہے، ڈگری لینی ہے، تو وہ بھی مجبور ہے اور ہم لوگ بھی مجبور ہیں نظام کے تحت، تو اس کو ہم پھر ایک ٹاپک الاٹ کرتے ہیں، وہ کام کرتا ہے۔ اگر لڑکا بہتر ہوتا ہے تو وہ اپنی محنت سے، اپنی تلاش سے، اپنی جستجو سے اپنی تھیسس کو بہتر بنا لیتا ہے۔ میرا صاف صاف کہنا ہے کہ اس میں کسی نگراں کا بشمول ارتضیٰ کریم کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے، وہ لڑکے کی اپنی محنت سے وہ چیزیں نکل کر کے آتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر ہے نہیں جان تو پھر وہ روایتی قسم کے مقالہ ہوتے ہیں وہ لکھ کر کے اپنا لاتا ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو پھر اپروو بھی کرتے ہیں اور پاس بھی کرتے ہیں، ڈگری بھی دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ڈگری کے بعد بھی اگر کوئی بچہ چاہے کہ اس فیلڈ میں رہنا ہے، اردو کا لیکچرر بننا ہے، اردو کا استاد بننا ہے، تو سفر اس کا ختم نہیں ہوا ہے، چاہے تو نئے سرے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ دونوں طرف کی صورتحال بہت خراب ہے، اردو اساتذہ کی بھی اور اردو طلباء کی بھی۔ میرا ایک سوال یہی تو ہوتا ہے لوگوں سے، جس سے مجھے لوگ ناپسند کرتے ہیں، چونکہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، صاحب بولتا ہوں۔ مجھے کوئی بتائے کہ پچھلے 25 سال میں اردو میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، شعبہ اردو جامعہ ملیہ، شعبہ اردو JNU، شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی، شعبہ اردو مگدھ یونیورسٹی، شعبہ اردو بھاگلپور یونیورسٹی، شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی، میں تمام پورے ہندوستان کے تمام شعبہ اردو کو، تمام اساتذہ کو شامل کرتا ہوں 20 سال میں، ان کا کوئی ایک ایسا مضمون جس پر رضوان صاحب یا کہیں اور ڈسکشن ہوا ہو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم لکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب 365 دن میں آدمی 300 دن سیمیناروں میں شریک رہے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا پیپر لکھے، وہ تو کاتا اور لے دوڑی۔ آپ کہیے ارتضیٰ کریم سے کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے اردو ادب میں مونگ پھلی کی اہمیت، اس پر مضمون لکھنا ہے، ارتضیٰ کریم کہیں گے ہاں میں پڑھ دوں گا مضمون۔ ارتضیٰ کریم کے اندر یہ جرت، یہ حوصلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ صاحب یہ اردو ادب میں مونگ پھلی کی اہمیت پر میں مضمون نہیں لکھ سکتا، میں اس پر نہیں جانتا ہوں۔ یہ مشکل یہ ہے ہماری۔ تو جب ہمارے اندر کریج نہیں ہے، ہمارے اندر جرت نہیں ہے، ہمارے یہاں ایمانداری نہیں ہے، تو ہم بچوں سے کیسی توقع کریں گے؟ اس لیے ضرورت ہے محاسبے کی۔ ہم اساتذہ کو، اردو اساتذہ کو، جو لوگ ہیں ان کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال میں کیا کیا۔ خود ارتضیٰ کریم اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم نے 20 سال میں ایسی کیا چیز دی ہے ادب کو۔ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ کی تنخواہوں پر آپ کام کرنے والے لوگ سال میں کوئی ایک مضمون دے رہے ہیں ادب کو یا نہیں دے رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مزدور جو باہر کام کرتا ہے کھیتوں میں، جس کو 300 اور 250 روپے مہینے روز کے ملتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، تب اس کو 200 250 روپے ملتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ آتا ہے کہ وہ گھاس کاٹ کے سامنے رکھ لیتا ہے، صفائی کر کے چیزوں کو دکھا دیتا ہے۔ یہاں کیا رزلٹ ہے بتائیے مجھے؟ 2.5 لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ جو اردو کا پروفیسر لے رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میں اسی لیے تو اردو ادب کا جو سب سے ناپسندیدہ شخصیت ہے وہ ارتضیٰ کریم ہے کہ وہ ایسے بولتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں محاسبہ کرتا ہوں، میں ہر صبح شام اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں کہ تم نے ارتضیٰ کریم آج دن میں کیا کیا ادب کے لیے؟ کچھ نہیں کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو اساتذہ محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کے بعد آج کی جو صورتحال ہے اس پر غور و فکر کریں، اپنے طالب علموں کے ساتھ محنت کریں، ان کو اچھی کتابوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اچھی کتاب اگر کسی دشمن کی لکھی ہوئی ہے تو اس کو درپردہ کر دیا جائے، نہیں صاحب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کتاب سے کوئی دوستی اور دشمنی نہیں ہے بھائی، کتاب اگر اچھی ہے تو اس کو ریفر کیجیے آپ۔ تو یہ اس طرح ہمیں اس وقت ضرورت ہے، جو میرا اپنا ایک اردو کے اساتذہ کے لیے جو ہمارا ایک نہ ایک میرے جو اپنے محسوسات ہیں وہ یہ ہیں، طلباء کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے، کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اردو کے تئیں بہت پرخلوص ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی کوئی کچھ خاص بات نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی حالات اتنے بدتر نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم جب جاگیں گے تب سے سویرا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے سر کہ UGC ایک بہت بڑی باڈی ہے جس کے ماتحت تمام یونیورسٹیز آتی ہیں، اور اسکالرس کے لیے ہے کہ UGC نے جن رسالوں کو
اپنے پینل میں ڈال رکھا ہے. جب وہاں ان کا کوئی مقالہ چھپتا ہے تو اس کو اپروول ملتا ہے, پھر وہ پی ایچ ڈی کے لیے پھر آگے پروسیس میں وہ آتے ہیں, ادروائز نہیں آتے. لیکن ہم نے اب تحقیق کی ہے تو اس میں یہ اندازہ ہوا کہ بہت سارے ایسے رسالے جن کی ویب سائٹ بھی نہیں ہے, ISSN نمبر بھی نہیں ہے اور RNI میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, ان کو بھی اپروول ملا ہوا ہے. بات وہی ہے رضوان صاحب کہ اگر آپ وہ اساتذہ سے پوچھئے, بیٹھ کے بات کیجئے کہ اس وقت اردو کا کون سا رسالہ نکل رہا ہے, وہ ایک دو رسالے کے آگے نہیں بڑھیں گے, وہ ان کو خود نہیں معلوم ہے. اور وہاں بیٹھ کے کمیٹی میں وہ کیا کس چیز کو ریکمینڈ کریں گے. اور پھر فون ہے, پھر پیروی ہے. میرا کوئی رسالہ نکل رہا ہے تو میں کہوں گا میرا دیکھو میں کوشش کر کے اس میں ڈلوا دو. میرے کسی دشمن کا رسالہ نکلتا ہے اور اچھا رسالہ نکلتا ہے تو میں کہوں گا نہیں اس کو کوشش کرو کہ اس کو باہر کر دو UGC کے پینل سے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیسے ہوگا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محاسبے کی ضرورت ہے. اور اردو کے لیے اپنے لیے نہیں, اردو کے لیے پرخلوص ہو جائیے, سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اگر کوئی دشمن آپ کا اردو کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پورا تعاون کیجئے. دشمن بدترین دشمن ہے, ہونے دیجئے, لیکن اردو کے لیے کام کر رہا ہے نا, آپ کی زبان کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے. آپ سے شکل دیکھ کے دوستی دشمنی مت کیجئے. اس صوبائی اعتبار سے چیزوں کو مت لے جائیے. آپ دیکھیے کہ وہ ادب کے لیے کیا کام کر رہا ہے, اس اعتبار سے آپ فیصلہ لیجئے. اور میں تو تقرری میں بھی جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے, چونکہ ایک ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کم سے کم 4-5 نسلوں کو خراب کرتے ہیں. اگر اچھا ٹیچر اپائنٹ کرتے ہیں, اچھی زبان بولنے والا کرتے ہیں, تو آپ نئی نسل کو اچھی زبان دے رہے ہیں. 40 سال تک وہ زبان بولتا ہے تو سنتے ہیں لوگ اس کو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے اساتذہ کی تقرری کے معیار پر توجہ دیں, دوستی اور دشمنی کو طاق پہ رکھیں, اور اصولی طور پر جو کام ہو سکتا ہے اردو کی بقا اور ترقی کے لیے وہ کام کریں. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی زیادہ خراب حالات نہیں ہیں, اچھے حالات آ سکتے ہیں. اچھا, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ اردو زبان محبت کی زبان ہے, پورے دنیا کے لوگوں کی زبان ہے, کسی ایک ذات قبیلے کی زبان نہیں ہے. اور اردو زبان نے بالخصوص اس کے جتنی بھی اصناف ہیں ان تمام میں ایک غلط کے تعلق سے ایک احتجاج ملتا ہے. سماج میں غلط ہو رہا ہے تو احتجاج ہے, سیاست میں اگر کچھ غلط ہے تو احتجاج ہے, ملک میں کچھ ہو رہا ہے, انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایک احتجاج ہے. آج انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اس کی سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج موب لنچنگ کا ایک زمانہ دورہ چل چکا ہے. تو اردو والے ہم لوگ جو اردو پڑھتے ہیں, اردو بولتے ہیں, اردو لکھتے ہیں اور محبت کا پیغام اور میسج دیتے ہیں, ہم کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس پر کچھ کمن ڈال سکیں؟ اصل وہ بالکل مختلف, موب لنچنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل مختلف معاملات ہیں. لیکن یہ صرف اردو والوں کی بات نہیں ہے, کوئی بھی ادیب اور شاعر, کوئی بھی سنجیدہ آدمی, کوئی بھی انسان دوست جو ہوگا وہ اس پر ریئیکٹ کرے گا, اور لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ. لیکن اب اس کو سامنے رکھ کر کے اس کے حوالے سے افسانے لکھے جائیں یا شاعری کی جائے یا اس حوالے سے سیمینار منعقد کیے جائیں, آپسی بھائی چارہ کس طرح ڈیولپ ہو اس پر گفتگو کی جائے تو شاید صورتحال بدل سکتی ہے. لیکن یہ موب لنچنگ یا اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ بالکل مختلف مسئلے ہیں. وہ ایک طرح سے وقتی بھی ہیں اور شاید کچھ ضرورت کے تحت بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ سیاسی حالات بھی ایسے ہو رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی جو انسان دوست ہے وہ اس کے خلاف تھا, ہے اور رہے گا. ہمارے میں عالمی اردو کانفرنس جو 2017 میں پروفیسر سید ارتضیٰ کریم صاحب نے اپنے ڈائریکٹر شپ کے زمانے میں یہ کانفرنس کرائی تھی. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک اور کانفرنس ہوئی تھی, اور تاریخی اور عالمی کانفرنس, بہت ہی یادگار کانفرنس تھی. اور یہ غیر دانشورہ طور پر آج یہ رجسٹر ہمارے ساتھ آ گیا ہے. اس میں کچھ سوالات ہم نے لکھے تھے جو ابھی ہم نے ڈسکلوز کیے. میں اسی کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا استاد محترم پروفیسر سید ارتضیٰ کریم صاحب کا کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ میں خان رضوان اور غلام نبی کمار کو اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.